बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी हमने आपको कल ही ये बताया था कि 1 और 2 मई की रात के बाद से जब से उसामा बिन लादेन की हलाकत का ऑपरेशन हुआ उस वक्त से लेके आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि जब पाकिस्तान में कोई बम धमाका या कोई खुदकुश हमला या कोई ड्रोन हमला ना हुआ हो। अभी भी जो इत्तलात आई हैं, अफसोसनाक इत्तलात आई हैं, क्योंकि हंगू में अब से कुछ देर कबल एक धमाका हुआ है और इत्तलात के मुताबिक अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसमें 18 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं और 30 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इब्तदाई तौर पर जो बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये धमाका खुदकुश था। फौरी तौर पर मालूमात लेते हैं। दुनिया न्यूज़ हंगू के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उमर फारूक। जी उमर, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी जावेद इकबाल, इस वक्त हंगू जो जहां पर धमाका हो चुका है वहां पर तकरीबन कई अफराद अभी भी इस वक्त मलबे जो है वो निकाल रहे हैं। इस वक्त जो अस्पताल जराये के मुताबिक 18 अफराद की जो है लाशें वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंगू लाई गई है। ताहम 30 के करीब जो है जख्मी वो भी इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन ताहम इस वक्त जो गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक मरने वालों की तादाद 30 के करीब तक पहुंच चुकी है। लेकिन ताहम इस वक्त जो 18 हलाकतें हैं वो भी बिल्कुल इस वक्त जराये ने कंफर्म की है। इस वक्त जो जगह पर जहां धमाका हो चुका है वहां पर तकरीबन कई फुट गढ़ भी बन चुका है। जो करीबी होटल है वहां वो उसको निशाना बना दिया गया है। इस वक्त मैं ये भी बताता चलूं कि जिस होटल को निशाना बनाया गया है वहां पर अक्सर औकात में जो सरकारी लोग हैं वहां पर जो नाश्ता और चाय वगैरह वहां पर करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि उसके करीबी जितने दुकानें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त महंदम हो चुके हैं। इस वक्त हंगू अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंगू में इमरजेंसी नाफिज की गई है। जी जावेद। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक। हम बाद में भी कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन इस प्रोग्राम के दौरान आपसे अपडेट लेते रहें। हंगू के इस धमाके के हवाले से बताया गया है कि 18 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए हैं, 30 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं और जिन्हें मुख्तलिफ हस्पतालों में पहुँचा दिया गया है और हंगू के मुख्तलिफ हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी जो काबीना है उसकी दिफाई कमेटी का इजलास हुआ और उसमें अहम तरीन फ़ैसले किए गए। हमने देखा कि PNS महरान पर जब हमला हुआ तो उसने यकीनी तौर पर इदारों के लिए काफ़ी तशवीश पैदा कर दी और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से भी मुतालबात सामने आने लगे। इससे पहले भी इन कैमरा सेशन हो चुका है, कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इन कैमरा सेशन हो चुका है, जिसमें एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें कहा गया था कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से जो अमरीका ने ऑपरेशन किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल किया है उस हवाले से आज़ादाना तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए। अभी इस करारदाद की सुर्खी बाकी थी कि PNS महरान पर हमला हो गया। इससे पहले हमने देखा कि 22 अक्टूबर 2008 को भी इसी तरह का एक इन कैमरा सेशन हुआ था और उसमें भी एक करारदाद मंजूर हुई थी। पार्लियामेंट का क्या किरदार है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और किस तरह से पार्लियामेंट अपने आप को असर्ट करे, इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से मारूफ तज्जियाकार मोहतरमा मारवी समद साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि 22 अक्टूबर 2008 को भी एक करारदाद मंजूर हुई थी पार्लियामेंट थे, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अब फिर एक करारदाद सामने आई है। किस तरह से पार्लियामेंट अपने आप को असर्ट करे इन मामलात में? जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और मुझे ख़यालात अपने शेयर करने का मौका दिया। देखिए इस वक्त हमें एक बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक मुकम्मल तौर पर उसे खुद मुख्तार, बल्कि खुद मुख्तार से ज़्यादा उसे ताकतवर बनने में अभी वक्त है। ये एक ट्रांजिशन पार्लियामेंट है जो एक तवील अरसे की जिद्दोजहद के बाद वजूद में आई है और इसकी एम्पावरमेंट में अभी बहुत सा काम बाकी है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब करारदाद पास हो जाती है पार्लियामेंट की, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं होती, उसको एग्जीक्यूटिव को इंश्योर करना होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। और अगर पार्लियामेंट की करारदाद इस हवाले से है
کہ پارلیمنٹ نے ہی کانسٹیٹیوٹ کرنی ہے کوئی باڈی تو وہ بھی کسی حد تک ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پارٹی ایگزیکٹو بناتی ہے، حکومت بناتی ہے، جو ٹریجری بینچز پہ بیٹھی ہوتی ہے وہی پارلیمنٹ کو چلا بھی رہی ہوتی ہے. نارملی ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر اسی پارٹی سے آتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کولیشن پارٹنرز کو میرا خیال ہے بہت مضبوط اس وقت ہونے کی ضرورت ہوگی، اور کسی بھی قسم کی کمزوری کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری پارلیمنٹ کی جو ہے اس کی طاقت کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات اور کہتی چلوں کہ یہ سب چیزیں بہت کاسمیٹک ہیں. دیکھیے آزادانہ کمیشن جو بنانے کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ہماری بہت بڑی اپوزیشن پارٹی نے جو نام تجویز کیے اس کو سن کر میں تو بے ہوش ہو گئی کہ یہ اس قسم کے نام اور اس میں بہت جلدی فیصلے لینے ہوں گے. اگر ہم اس وقت فیصلہ لے چکے ہوتے، کوئی بھی کارروائی حکومت اور فوج مل کر چکی ہوتی تو شاید پی این ایس مہران پر اتنی لاپرواہی کا ثبوت نہ دیا جاتا. یعنی اس میں آپ کے خیال میں ماروی صاحبہ ایک تو جو حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں اور یا پھر اپوزیشن ہوتی ہے، یعنی آپ کے کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے درمیان اتنے بڑے فاصلے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کنسنسس پہ پہنچتے بھی بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ کنسنسس جو ہے ہر معاملے میں ہو نہیں پائے گا، خاص طور پہ جس طریقے سے ہماری پولرائزڈ قسم کی پارلیمنٹ اور عمومی طور پر جو ہمارا پولیٹیکل سین ہے وہ بہت پولرائزڈ ہوتا ہے، بہت عرصے سے ہے. تو اس میں کنسنسس نہیں. پھر دیکھیے جو ڈیموکریٹک رول ہے کہ جو اکثریت سے جو فیصلہ ہو جائے اسی کو سمجھا جائے اور تمام پارٹیز اس میں ذمہ داری کا ثبوت دیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ پاپولسٹ سلوگنز کے اوپر پارٹیز چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ پارٹیز جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، اور اس کی بیس پر میڈیا کے کچھ سیکشنز ہیں جن کے ساتھ مل کر ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ پوری کی پوری عوامی رائے ایک خاص پوزیشن پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ اٹ از کالڈ فیکنگ پبلک اوپینین، یعنی پبلک اوپینین کو فیک کرنا، کہ جو ایک اربن مڈل کلاس، اور وہ بھی اربن مڈل کلاس کا بھی کچھ حصہ جو جس کی ایکسس ہے الیکٹرانک میڈیا تک، اس کی رائے اگر آپ ایک بنا دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھرو آؤٹ پورے پاکستان کی رائے ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اس کی اگر پاکستان کی رائے لینی ہے تو اس کے اوپر اس کے بھی طریقہ کار ہیں جو جمہوری طریقے ہیں وہ اپنا لیے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پالیسیز اور فارن پالیسی جو ہے وہ ریفرینڈمز پر نہیں بنا کرتی، اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں، میں نے پچھلا جو اپنا 2 ہفتے پہلے کالم لکھا تھا اس میں نے بہت وضاحت کی تھی کہ اس وقت ایک ہمیں ڈیفنس سیکٹر میں اور سیکیورٹی سیکٹر میں بہت کمپریہنسو ریفارمز کی ضرورت ہے. دیکھیے جو آپ کی ڈیفنس کمیٹی ہے اس کی ایک امپاورمنٹ ہونی چاہیے. بہت شکریہ ماروی سرمد صاحبہ. ہمارا اصل میں ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی این ایس مہران جو نیول بیس تھا اس پر حملے کے حوالے سے تحقیقات میں نئی باتیں سامنے آئی ہیں، نئے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور ریئر ایڈمرل تحسین اللہ کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں ایئر فورس، نیوی، رینجرز، پولیس اور حساس اداروں کے نمائندے بھی شامل ہیں. اب تک تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے دنیا نیوز کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی نے. بہت شکریہ ریحان. بتائیے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں، اور خصوصی طور پر جو ڈی این اے ٹیسٹ ہیں اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں ڈی این اے ٹیسٹ آج اسلام آباد میں اس پروسیس شروع ہو گیا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ میں جو پہلا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے اس میں وہ چیک کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی قومیت کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے ان کی قومیت چیک کرنے کا، کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا نہ نادرہ کے ریکارڈ سے نہ کسی چیز سے کہ یہ کون لوگ ہیں، آیا پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں. غیر ملکی ہیں تو ان کا تعلق کہاں سے ہے. وہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے پہلا وہ اسی لیے ہو رہا ہے، آج سے پروسیس شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد دوسرا عمل ہوگا دوسرے ڈی این اے کا. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا کوئی کسی اور ملک سے ان کا تعلق ہے، دیگر ممالک سے، کسی بھی یورپی ممالک یا کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، اس کے بعد دیگر پروسیس ہوگا. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے
تفتیش کار یہ کہتے ہیں اگر یہ مرحلہ حل ہو گیا تو ہم جلدی جو دیگر جو اسٹیپس ہیں انویسٹیگیشن کے اس میں آسانی ہوگی۔ اچھا ریحان، اس میں جو فنگر پرنٹس کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے جو تفتیش ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں جاوید، فنگر پرنٹس کا جو معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی آپ کو قومیت بھی نہ پتا ہو، جو دہشت گرد ہے اس کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، اس کا اگر آپ کو ڈیٹا لینا ہو تو وہ 5 انگلیوں کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں۔ وہ ایک ڈیٹا سسٹم ہے نادرا کا، اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخص ہو اس کے بارے میں وہ رینڈملی چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جتنی آبادی ہے تمام جن لوگوں نے کمپیوٹرائز CNIC بنا رکھے ہیں وہ تمام اس میں فیڈ ہوتے ہیں اور فنگر پرنٹس میچنگ کی جاتی ہے۔ اگر وہ میچنگ ہو جائے فوری طور پر تو پتہ چل جاتا ہے جی اس کا خاندان نمبر کیا ہے، اس نے پہلے ID کارڈ بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ وہ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں تاکہ CNIC میں پتہ چل سکے کہ وہ اس کا تعلق کس پاکستانی ہے یا نہیں ہے، یا وہ جو ایلینز ہیں جو غیر ملکی ہیں جن کو اپنے شناختی کارڈ بنا کے دے رکھے ہیں جو نان نیشنل ہیں ان کا تعلق تو نہیں۔ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی آسانی ہوتی ہے، لیکن ابھی شام 5 بجے تک ہم نے معلومات حاصل کی تھی وہ کہیں نہیں مل سکا، ان کا ڈیٹا نہیں مل سکا، اب تک ڈیٹا نہیں مل رہا کیونکہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کو رینڈملی چیک کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر 16 کروڑ کے لوگوں نے ID کارڈ بنا رکھے ہیں پاکستان میں CNIC تو ان کو سب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جی اچھا، اس میں ریحان اہم ایک بات یہ تھی کہ پہلے جب ابتدائی طور پہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جب آئے تھے تو ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ ان سے کچھ سامان بھی برآمد ہوا ہے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسا نہیں ان کے کچھ نہیں تھا۔ وہ سیڑھی لائے، 2 سیڑھی لے کے آئے، ایک سیڑھی پہ چڑھے پھر اندر گئے، پھر دوسری سیڑھی سے باقی لوگ اترے اور دونوں سیڑھیاں جب مارے گئے تو دونوں سیڑھیاں ویسی لگی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس سے طبی امداد کا سامان ملا، جیسے دنیا نیوز نے فوٹیج دکھائی تھی جو اس میں دکھایا گیا کہ طبی امداد کا سامان تھا۔ ان کے پاس بسکٹس تھے، ان کے پاس کھجوریں تھیں۔ یہ سامان موجود ہے تحقیقاتی اداروں کے پاس جو ان سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نائٹ انہوں نے چشمے بھی لگا رکھے تھے رات میں دیکھنے والے، لیکن جب وہ جس پلاننگ سے آئے تھے ان کے پاس سب پلاننگ تھی کہ جہاز کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کہاں سے انٹرنس، کیونکہ یہ جو باؤنڈری وال ہے پوری جو PF بیس سے لے کے PNS مہران تک جاتی تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ انہوں نے وہ راستہ چنا جو سب سے شارٹ راستہ تھا، وہ تھا 1 سے 1.5 کلومیٹر دیوار سے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے سامنے بالکل نظروں کے سامنے جہاز تھے۔ اس کا مطلب ہے ان کو تمام معلومات تھی۔ جو سب سے حیران کن بات اس میں ابھی تک یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو جہازوں کی موومنٹ، جہاز کہاں کھڑے ہوتے ہیں، جو پاکستان نیوی کا جو PC-3 طیارہ تھا وہ بھی پتا تھا۔ اچھا ریحان، اس میں جو FIR کا جو تضاد تھا وہ اب کچھ حل ہو پایا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تعداد کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ دیکھیں جاوید، پولیس نے تو صاف انکار کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے جی مقدمہ درج ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم 12 کی جو تعداد ہے اس کو 6 کر دیں۔ نیول حکام نے ان سے گزارش کیجیے ہمیں 6 جیسے گردوں کے نام ڈالے، جیسے گردوں کو شامل کیا جائے اور 12 نہیں ہے۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 12 ہو یا 6، وہ انویسٹیگیشن جو کمپلیٹ ہوگی ہم کورٹ میں چلان پیش کریں گے۔ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں بات ثابت ہوگی، بیانات لیے جا رہے ہیں تمام نیول حکام کے بھی، پاکستان ایئر فورس کے بھی، رینجرز کے بھی، جو زخمی ہیں وہ بھی اور جو ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اس کے بعد کنکلوژن نکلے گا، وہ رپورٹ جب بنے گی، وہ جب رپورٹ جمع ہوگی کورٹ میں اور جو ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جو ریئر ایڈمرل فیصل اللہ جو اس کی تحقیقاتی سربراہ ہیں وہ رپورٹ بنائیں گے۔ اس کے بعد مشترکہ ٹیم جو رپورٹ پیش کرے گی اس میں ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا جی قانونی طور پر بہت پیچیدگی ہے، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ریحان ہاشمی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہنگو میں ایک بار پھر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی حکام کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے بیانات سامنے آئے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون اور براک اوباما کی گزشتہ روز ملاقات ہوئی جس میں ڈیوڈ کیمرون کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ آج امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ طویل المیعاد تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے توقعات بھی قائم رکھی گئی ہیں۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے کشیدہ تعلقات ہیں، آنے والے دنوں میں ان کا مستقبل کیا ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے لاہور میں ممتاز تجزیہ کار عالمی امور کے جناب سید مواحد حسین شاہ نے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب، آج ہلری نے کہا کہ پاکستان سے طویل المیعاد تعلقات چاہتے ہیں لیکن کچھ توقعات بھی ہیں، یعنی یہ جو توقعات ہیں یہ ڈو مور کے زمرے میں آتی ہیں جو امریکہ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو مسئلہ ہے بیسیکلی اپنی کمزوریوں کا مسئلہ ہے۔
ایک تو ہماری ریپرزنٹیشن بہت پور ہے، دوسری بات ہماری پریزنٹیشن بہت پور ہے. یہ اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے امریکہ چڑھائی کرتا ہے، برٹن چڑھائی کرتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں پاکستان کے متعلق، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی آپ کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں. دیکھیں اس کس وجہ سے ملیٹنسی اس علاقے میں بڑھی ہے. سب سے بڑی وجہ ہے کشمیر کی کاز. دوسری بات ہے ان کی اپنے جو مسٹیکس تھے، بلنڈرز، جس کی وجہ سے افغانستان کا ایشو بڑھا ہے. اور ان کی جو ایران پالیسی بھی صحیح نہیں تھی. پھر انڈیا کو اگریسولی انوالو کرنا افغانستان میں، اس سے بھی ہمارے ریزرویشن بڑھے ہیں. پھر جب اتنا جو پاکستان کہنا مان رہا تھا بہت زیادہ امریکہ کا، اسی دوران بش صاحب آئے تھے انڈیا میں، اور پاکستان میں نہیں آئے تھے، پاکستان میں یو ایس ایمبیسی ان پاکستان آئے تھے. پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا انہوں نے. میں بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یو ایس انڈیا نیوکلیئر ڈیل اکارڈ سائن کیا اس وقت. ہماری طرف سے بہت پور ایک ریپرزنٹیشن تھی اور پریزنٹیشن تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ڈیل آپ نے انڈیا کو دی ہمیں بھی وہ ڈیل دیں. تو حالانکہ وہ ڈیل انلیگل تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی طرف سے ہمیں بھی اپنا ایک کاؤنٹر پوائنٹ کرنا چاہیے کہ جو کشمیر کا کاز ہے، فار ایگزامپل بہت ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے ریزولوشن امریکہ نے کو اسپانسر کیے تھے، کو آتھر کیے تھے. ابھی تک پارٹ آف انٹرنیشنل لا ہے. کیوں نہیں ہم اس کو جوائنٹ لیول پہ ہم اس کیس کو آگے لے کے نہیں آئے؟ اور ایک دوسری ہماری نیوکلیر ایشو کے اوپر ہم کیوں نہیں یہ بات بتاتے کہ آپ اسرائیل کے اوپر کیوں نہیں پریشر ڈالتے، آپ انڈیا کے اوپر کیوں نہیں پریشر ڈالتے؟ اپنا نیوکلیر ڈس آرمامنٹ کریں. برٹن کو چاہیے اپنا نیوکلیر پروگرام کم کرے، روس کو چاہیے. تو یہ ہم اس لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جہاں میٹر کرنا چاہیے وہاں ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جہاں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، ایک مسلمان ممالک نہیں ہے. میں نے تو کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ انڈونیشیا کو انڈکٹ ہونا چاہیے ود ویٹو پاور. یورپین یونین میں ترکی نے اتنا کہنا مانا ہے ان کا، اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہے، انہوں نے نیٹو کے ممبر بھی بنے ہیں اور بیسز بھی دی تھی، ایئر بیس. ترکی کو ابھی تک یورپین یونین میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ مسئلہ خالی پاکستان کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جنرل اوور آل ویسٹرن اسلام ٹینشنز ہیں. اس لیے میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایمرجنسی اسلامک سمٹ کنوین کرنی چاہیے، جہاں فیصل صاحب نے کنوین کی تھی 1974 میں. اور ہمیں ایک کولیکٹیو پریشر سے ایک کنسنسس ڈیکلیریشن باہر آنا چاہیے تاکہ مسلم لوگوں میں ایک تھوڑا بہت ایک سینس آف ہوپ آئے اور ڈسپیئر اور یہ ڈپریشن سے باہر نکلیں. لیکن مجھے اس سیٹ اپ سے مجھے نہیں نظر آ رہی، کیونکہ یہ سیٹ اپ پارٹ آف دا پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، اس میں آپ نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے، نیوکلیئر ڈیل والا جو کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ کیا تھا. یہ آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں نیوکلیئر ڈیل کہ یہ انلیگل تھی کہ چونکہ این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے بھارت، تو اس لیے اس کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن ہماری نالائکی یہ تھی کہ ہم یہ کہتے رہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی ڈیل دے دیں. دیکھیں جی، ہمارا کلچر بیسیکلی نان لیگل کلچر ہے. دیکھیں کبھی نہ بھولیں کہ کس طریقے سے پاکستان جیتا ہے، بیکاز آف ایکسلنٹ پریزنٹیشن بائی قائد اعظم، ایکسلنٹ ریپرزنٹیشن بائی قائد اعظم، ایکسلنٹ پریپریشن بائی قائد اعظم. ان کے اچھا وہ نہ بھولیں کہ اس وقت ہندوستان آزاد نہیں تھا جب قائد اعظم فائٹ کر رہے تھے. ہی واز اے کلونیل سبجیکٹ، لیکن ان کی مینٹیلٹی آزاد تھی. ہم اس وقت ٹیکنیکلی آزاد ہیں لیکن ہمارے میں وہ سلیو گھسا ہوا ہے اور میرٹ بھی نہیں ہماری سوسائٹی میں. جو آدمی جس کو لا کا آتا ہے وہ پڑھے، اگر این پی ٹی کا جو پروویژنز ہیں اس میں کلیئر کٹ ہے کہ جس ملک نے این پی ٹی سائن نہیں کیا وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ سیولین نیوکلیئر ڈیل دیں. پھر یہ این پی ٹی کے جو اکارڈ ہے، یہ کانگریس، یو ایس کانگریس نے ری افرم کیا تھا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ایکٹ آف 1978. تو جب یہ ڈیل انڈو یو ایس ڈیل ہوئی تھی تو امریکن پریزیڈنٹ کارٹر نے کہا تھا کہ یہ انلیگل ہے. کانگریس کے کئی ممبرز نے کہا تھا، کئی لوگوں نے، ایڈورڈ مارکی تھا اس نے بھی کافی بیان دیا تھا. لیکن ہماری طرف سے میں حیرانگی کی بات ہے کہ ہم نے اس ڈیل کو ہضم کر لیا. ہمیں کہا کہ آپ ہمیں وہ دیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا. کشمیر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وہ یو این ریزولوشن اپلائی نہیں ہونا چاہیے. یو این ریزولوشن پارٹ آف انٹرنیشنل لا ہے جو بھارت نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، پوری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، امریکہ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہمیں ریویو کرنا چاہیے کہ اس موجودہ کلچر کو دیکھنا چاہیے. اس کلچر کی ایک ہی کامیابی ہے کہ فیلئر آفٹر فیلئر آفٹر فیلئر ہر میدان میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم اس وقت ہمارے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بن گیا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ نو بڈی از ابو پاکستان. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پاکستان فرسٹ، پاکستان سیکنڈ، پاکستان تھرڈ.
وہ چیز ہمارے میں نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے تو اپنے پرسنل ایجنڈاز اتنے ہیں, پرسنل ایمبیشنز اتنے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو قوم کی اتنی بڑی امانت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے, لیکن ایک تازہ ترین شاہ صاحب ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں موجود جو امریکی اہلکار تھے ان کی تعداد میں کمی کی جا رہی ہے, اور پہلے یہ تعداد 130 تھی, اب اس کو کم کر کے 40 کیا جا رہا ہے اور انہیں واپس بھجوایا جا رہا ہے. آگے چل کے ہم آپ سے یہ بات بھی کریں گے کہ اس وقت جو امریکہ کے اندر ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے کچھ لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اب ہمارا افغانستان کے اندر رہنے کا جو جواز ہے وہ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں افغانستان سے واپس آ جانا چاہیے. تو کیا اب اوباما جو انتظامیہ ہے وہ اس سوچ سے اتفاق کرتی ہے, اور کیا ایسا ہوگا اصل میں افغانستان کے اندر یا نہیں؟ یہ وہ اہم نقطہ ہے شاہ صاحب, ہم آپ سے پوچھتے ہیں, لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں جناب مواہد حسین شاہ. شاہ صاحب, آپ فرمائیے گا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ سے جو اب آوازیں آ رہی ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد اب افغانستان میں ہمارا جواز نہیں رہا رہنے کا, اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا حکمت عملی ہوگی امریکہ کی افغانستان کے اندر, خصوصی طور پر یہ جو پہلے ہی انہوں نے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے؟ اس میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ہماری اپروچ اور رسپانس, ایک امریکن پالیسی. ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ کانسٹنٹلی ہم ہمیشہ حیران ہو جاتے ہیں, ہمیں سرپرائز ملتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم اپنا کام نہیں کر رہے. جو آدمی لیڈرشپ پوزیشن میں ہے وہ سرپرائز ملتا ہے ہمیشہ اسے, اس کا مطلب ہے اس کے لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے جاب کے لیے وہ اپنی پوزیشن پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کر سکے, آگے لے سکے. امریکن پالیسی دیکھیں آپ, ایکشنز دیکھیں. امریکہ نے خود کہا ہے کہ اس وقت صرف 100 القاعدہ کے ممبرز ہیں افغانستان میں, لہٰذا ان کی جنگ بیسیکلی طالبان کے ساتھ ہے. اوباما صاحب نے یہ ورڈ وڈرال کا استعمال ہی نہیں کیا, اس نے لفظ کیا ڈرا ڈاؤن اور ریڈکشن. پہلے اس نے ویسٹ پوائنٹ میں اسپیچ کی تھی, اس نے کہا کہ جولائی 2011 میں شروع ہوگا ریڈکشن. اب انہوں نے آہستہ سے ڈیٹ شفٹ ہوگی ہے 2014 میں. وہ بھی ساتھ لنک کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا افغان سیکیورٹی فورسز انکلوڈنگ آرمی اور پولیس میں کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کو ٹرانزیشن کر سکیں, فائٹنگ کیپیسٹی. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہنی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری جو سپیڈ ہوگی ریڈکشن کی وہ ڈپینڈ ہوگی کنڈیشنز آن دا گراؤنڈ. اب انہوں نے بیان دیا ایک اور کہ ہمارا جو سٹے ہے, پریزنس ہے افغانستان میں, ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے رول کے اوپر. تو میں تو سمجھو ان کا امریکہ کا کافی لمبا ایجنڈا ہے, اور کسی کا اگر خیال ہے کہ وہ امریکہ ایک جلدی سے چلا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط مسٹیک ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں بڑی کلیئرلی کہ اوباما اور کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن دے کانٹ افورڈ ٹو لیو افغانستان انڈر دا پرسیپشن آف ڈیفیٹ. وہی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اسی وقت. تو یہ ہمیں اس طرف سے دیکھ لینا, ہمارے 50% پاکستان کی لائف کنزیومڈ بائی افغانستان سنس 1979, بلکہ ہماری طرف سے کوئی اس وقت کوئی سسٹینیبل سینسیبل اسٹریٹجی نہیں ہے. مجھے ابھی ایک ینگ لڑکے کے ساتھ بات ہوئی تھی, اور ینگ لڑکا رضا, اس نے بڑی زبردست بات کی ہے, میں بڑا امپریس ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے پاکستان میں ڈیموکریسی از اے پپٹ شو. یہ پپٹ شو ختم ہونی چاہیے, ریئل شو آنا چاہیے, اور ریئل شو میں ریئل لوگ آگے آئیں, ریئل لیڈرشپ آئے, ریئل سول سوسائٹی انوالو ہو, اور ہمیں بھی ایک رسپانس آنا چاہیے بڑا. ہماری طرف سے بھی ایک کاؤنٹر ڈیمانڈ ہو کہ مسلمانوں کو ایک رسپیکٹفل ٹریٹ کریں. آپ دیکھیں نا, میں ایک چھوٹا ایگزامپل دیتا ہوں کہ نیٹو کا جو سیکرٹری جنرل ہے اس کا نام ہے فوگ راسموسن. یہ ڈینمارک کا پرائم منسٹر تھا. یہ وہی آدمی ہے جس کے دوران وہ توہین ہوئی تھی رسالت کی کارٹون کے ایشو کے 2006 میں, اور 11 مسلم امبیسڈر ملنا چاہتے تھے, اس نے انکار کر دیا. کیوں نہیں ہمارے لوگوں نے, ہماری جو یہاں ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کیوں نہیں یہ میسج دیا کہ ہمارے لیے یہ آدمی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ دیکھیں نا, اگر ہمارا کوئی لیڈر ابیوز کرے اسرائیل کو اور کسی یہودی مذہب کو, کرسچن مذہب کو, وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا, اسے کبھی کریڈینشلز نہیں ملیں گے. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بڑی طریقے سے دیکھنا چاہیے کیا یہ سیٹ اپ نے
ہمیں ہمارے لوگوں کو کانفیڈنس دی ہے, ہمارے لوگوں کو سیکیورٹی دی ہے, ہماری سوورینٹی کو پروٹیکٹ دیا ہے, ہمارے ینگ لوگوں کو ڈگنیٹی دی ہے, کانفیڈنس دی ہے. اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا, میں کہتا ہوں لوگوں سے پوچھنا چاہیے. اور ٹھیک ہے, اصل ٹیسٹ ہے کہ ہماری اپنی ویکنیسز ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے. اچھا, اور 2 چیزوں کا میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب اس کا بڑا کلیئر کٹ ہے ایگزامپل, کہ اگر ہمارے میں ول ہو اور سکل ہو تو انشاءاللہ, اور ہوم ورک بھی ہو, ٹیم ورک بھی ہو, تو ایسی بات نہیں. پاکستان میں ورلڈ کلاس پوٹینشیل ہے, صرف ہے کہ پاکستان کی جو اپر ایلیٹ ہے وہ فٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو لیڈرشپ پوزیشن دی جائے ان کو. اچھا شاہ صاحب, اس میں اگر ہم دیکھیں ڈیوڈ پیٹریس کو بلایا جا رہا ہے CIA کے لیے, اور عراق میں جو ڈیوڈ پیٹریس کی جگہ گئے تھے آر ایلن, انہوں نے وہاں پہ جا کے سنی عراق کے ساتھ معاہدے کامیاب کیے ہیں. یہ اس اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اب یہ جو سیاسی اور سفارتی حکمت عملی ہے امریکہ کی, یہ اب تیز ہوگی؟ یہ جان ایلن ہے, جنرل جارج ایلن, یہ 57 ایئرز اولڈ ہے. یہ پیٹریس کا بہت نزدیکی ہے, اور یہ خود بلیو کرتا ہے پیٹریس کی جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی کاؤنٹر انسرجنسی, کہ فائٹ بھی کریں, ساتھ سکول بھی بنائیں, سڑکیں بنائیں, اور نیگوشیٹ بھی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو امریکن جو ٹرانزیشن ہے, انہوں نے خود ایک کوشش, ان کی اپنی جو پرائیویٹ کنکلوژن ہے کہ افغانستان میں ملٹری حل کوئی نہیں ہونا, ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اس وقت ڈیڈ لاک ہے, سٹیل میٹ ہے, اور نہ ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں طالبان کو, نہ طالبان ہمیں ڈیفیٹ کر سکتا ہے. لہٰذا وہ ٹائم آ گیا, وہ سمجھتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے. تو انڈائریکٹلی ٹرکی کا بھی نام آگے آیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. تو پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم رول بنتا ہے, اور پاکستان کو کلیئر کٹ میسج دینا چاہیے کہ اسی لیے وہ کہ ہمارا رول ہے, ہمارے سے ڈیل کریں. اس لیے اوباما نے, کیمرن نے اور ہلری نے یہ میسج دیا ہے کہ پاکستان بہت یوزفل ہے, کیونکہ ان کو ضرورت ہے. ضرورت اس لیے کہ امریکہ نے افغانستان میں رہنا ہے. ہمیں ایک میسج بڑا کلیئر دینا چاہیے کہ آپ پلیز انڈیا کو اتنا آنے نہ دیں افغانستان میں, بڑا کلیئر, اور کسی طریقے سے انیشیٹو لیڈ کریں کشمیر کے اوپر. ابھی دیکھیں نا, اوباما نے 1 ہفتہ پہلے ایک سپیچ کی تھی, بہت اہم بات کی تھی کہ اسرائیل کو چاہیے کہ اپنے 67 بارڈرز میں پیچھے ہٹ جائے. اگر اوباما اتنی بڑی رسک لے سکتا ہے اسرائیل کی ایشو کے اوپر, اسے پتہ ہے کہ سائلنٹ امریکن میجورٹی فیڈ اپ ہو چکی ہے وارز کے اوپر, ان میں کوئی اسٹیمنا نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ایک میسج دیں کہ آپ جیسے آپ نے اسرائیل کے اوپر بات کی ہے, جو بات انہوں نے الیکشن سے پہلے اوباما صاحب نے کی, وہ بات کو پھر ریپیٹ کرنا چاہیے. اس میں ہمارا ٹیسٹ ہوگا ڈپلومیسی کا, اور کس طریقے سے ہم ایک جوائنٹ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مواعد حسین شاہ صاحب, آپ کا انتہائی اہم امور پر بات کر رہے تھے ایک ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف ملک میں مہنگائی کی بات ہو رہی ہے اور غریب کا جینا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. سینئر وفاقی وزیر برائے صنعت اور دفاعی پیداوار چودھری پرویز الہی حرکت میں آ گئے ہیں, اور ہم جب ان سے پوچھتے تھے کہ انہوں نے کیوں اس حکومت کو جوائن کیا ہے, تو وہ ہمیں بتاتے تھے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے وہ جو بھی فیصلے کریں گے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کریں گے. لہٰذا چودھری پرویز الہی کا پہلا حکم نامہ, پہلی ہدایت جاری ہوئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو, اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی جائے. 133 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. آٹے کی قیمت میں فی تھیلا 20 روپے کمی, گھی کی قیمت میں 8 روپے کمی, چینی کے بارے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 55 روپے فی کلو میں اس کو فروخت کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے ذرائع سے کہ اس وقت وہ اہم اقدامات لینے والے ہیں. رمضان المبارک کے حوالے سے بھی زیادہ ریلیف عوام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی ایک ایسے وقت میں کہ جب کرپشن کی بات ہو رہی ہے, جب مہنگائی کی بات ہو رہی ہے. سینئر وزیر جناب چودھری پرویز الہی کی جانب سے اور چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یقینی طور پر یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, اہم ترین اقدام اٹھایا گیا ہے. پاکستان کی عوام نے اس اقدام پر سکھ کا سانس لیا ہے. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہے, تو اگر ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے گھر میں میٹھا بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ میٹھا کس طرح سے بن گیا, تو انہوں نے جواب دیا کہ جو وظیفہ ملتا تھا اس سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے تھے اور اس کے بعد یہ جمع کر کے میں نے میٹھا بنایا. لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا وظیفہ ایک عام آدمی کے وظیفے سے زیادہ ہے. لہٰذا اگلے دن حکم جاری ہوا کہ ان کے وظیفے میں فوری طور پر کمی کی جائے. یہ ہے اس وقت کے حکمرانوں کا حال, اور آج جو حکمرانوں کا حال ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. ایسی صورت میں کہ جب ہر جانب عوام چیخ رہے تھے, عوام کی چیخیں نکل چکی تھیں مہنگائی کے حوالے سے, پہلا قدم اٹھایا ہے. 5,500 تقریباً یوٹیلیٹی سٹورز ہیں پاکستان کے اندر, اور تقریباً 3 ارب کی اشیاء ضروریہ
यहाँ पे बिकती हैं। अहम इक़दाम है जनाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, और अवाम ये तवक्को रखती है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसे इक़दामात उठाए जाएंगे जिसका बराह रास्त अवाम को फ़ायदा हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।